गौहरे बहरे शरीयत हादिए दीने मती, हजरत शाह राहत हसन बहरे अता के वास्ते। आफताबे दीनो मिल्लत हजरत शाह इनायत हसन, माहताबो सब्र तस्लीमो रज़ा के वास्ते। हो दुआ मकबूल मेरी सदका ला तक न तू, मुर्शदे कामिल शहनशाह मोहम्मद नबी रज़ा के वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दरबार जहांगीरी रज़ाई क़द्दस सिर्रहु के सज्जादाए अव्वल, आफताब दीनो मिल्लत सरचश्माए रुश्त व हिदायत, महताब किश्वर वलायत, पासबान शरीयत व तरीक़त, कातिया कुफ्र व जलालत, रहनुमाए राह मारिफत व हकीकत, सुल्तानुल औलिया सिराजुल सालिकीन, ज़िब्दतुल आरफ़ीन, मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल मसाकीन, महबूब फ़ख्रुल आरफ़ीन, हज़रत सैयदना व मौलाना ख्वाजा मखदूम मोहम्मद नबी रज़ा शाह अल मारूफ दादा मियाँ क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के आस्ताना मुक़द्दस के सज्जादाए अव्वल, आपके बरादर खुर्द हुज़ूर क़िबला हाजी अल हरमैन शरीफ़ैन सरखिल औलिया शाहुल कामिलीन आफताब मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा मखदूम मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर क़िबलाए आलम की मंशा व मर्ज़ी और हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए। आप पूरे 32 साल सज्जादगी के मकाम व मनसब पर फाइज रहे। आपने अपने ज़री दौर में रुश्त व हिदायत सलाह व फलाह का वह अज़ीम शान कारनामा अंजाम दिया जिसे दुनियाए तसव्वुफ़ में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। रुश्त व हिदायत तालीम व तलकीन का वह मुक़द्दम माहौल पैदा कर दिया कि कुरान व सुन्नत की रोशनी में तरीक़त व मारिफत के चश्मे उबल पड़े, जिससे मखलूक खुदा को बेअंदाज़ा फ़ायदा पहुँचा और लोग किब्र व गुरूर फिस्क व फुजूर के दलदल से निकलकर ईमान व इखलास, अखलाक व तहज़ीब, अज़्ज़ व इनकिसार की रोशन व ताबनाक मंजिल से आशना होकर खुदा और रसूल के शहदाई व जानिसार बन गए। उनके सय्यात मुबद्दल भी हसनात हो गए। आप अपने बरादर अकबर और पीर व मुर्शिद के नहायत ही सादिक और जानिसार खुलफाए अकबर साबित हुए और दुनियाए तसव्वुफ़ में खुसूसन काबिल ज़माना और रहनुमाए तरीक़त के नाम से याद किए गए और शरीयत मुताहरा के मुहाफ़िज़त में भी आप मुनफरिद और मुमताज़ हैसियत के मालिक हुए। आपने सिलसिला आलिया अबुल उलाया जहांगीरिया रज़ाइया की अशाअत व तदरीस की वह खिदमत अंजाम दी कि सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी इसके गहरे नकूश छोड़े जो सुबह क़यामत तक नहीं मिट सकते। आपकी हयात मुक़द्दमा शरीयत मुतहरा व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली नमूना थी। जो शख्स भी आपकी बारगाह मुक़द्दसा में एक बार हाजिर होता, बार बार उसको हाजिरी की तमन्ना होती और जो एक बार आपके ज़ाते वाला सफ़ात की ज़ियारत कर लेता है, बार बार उसको ज़ियारत की आरज़ू रहती है। आप अपने पीर व मुर्शिद हुज़ूर क़िबलाए आलम के मज़हर अतम थे। आप उन तमाम सफ़ात व खूबियों से मुत्तसिफ़ थे जो एक वली कामिल में होना चाहिए। यही वजह है कि आपके मानने वालों हल्काए बगोश होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि यह कहा जाए कि बड़े बड़े खुलफाए हजरात जिनसे एक आलम आशना और फैज़याब है और आज भी जिसके फ़यूज़ व बरक़ात से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं, वो आप ही की गुलामी के फैज़ से आलम के गोशा गोशा व चप्पा चप्पा पर छाए हुए हैं, जिनमें से चंद बुजुर्गान तरीन खुलफा का जिक्र किया जाता है। हज़रत महबूबुल औलिया शाइखुल मशाइख सूफ़ी बासफ़ा मोहम्मद हसन शाह जहांगीरी इनायती रज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार अक़दस कस्बा बसौड़ी शरीफ रामपुर। शाइखुल मशाइख रहबर तरीक़त रहनुमाए उम्मत हुज़ूर सैयदी ख्वाजा मखदूम अलहास मोहम्मद बशीरुल्लाह हसन इनायती रज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुक़द्दसा आस्तान आलिया के अक़ब में है, लखनऊ। शाख तरीक़त हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक़ुल हसन शाह मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार शरीफ मुरादाबाद शरीफ में। हज़रत मौलाना सूफ़ी अब्दुल मन्नान शाह कटकी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार शरीफ खानका हुज़ूर दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ। हज़रत सूफ़ी मोहम्मद यासीन शाह इनायती रहमतुल्लाह अलैह, कराची पाकिस्तान। हज़रत मियाँ मोहम्मद अशफाक हुसैन इनायती शाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह आबादी।
حضرت صوفی نوشہ میاں عنایتی خان صاحب قدس سرہ رئیس شاہ گڑھ ضلع بریلی، حضرت صوفی محمد بخش شاہ ڈرائیور عنایتی قدس سرہ مراد آبادی، حضرت صوفی شفیع احمد شاہ عنایتی قدس سرہ ملیح آبادی، حضرت صوفی محمد صدیق شاہ عنایتی قدس سرہ لکھنوی، حضرت صوفی محمد عیسیٰ شاہ مولانا عنایتی قدس سرہ دربھنگوی، حضرت مولوی صوفی الطاف الرحمن شاہ قدس سرہ رامپوری، حضرت صوفی الحاظ محمد یعقوب خان صاحب ایڈوکیٹ لکھنوی قدس سرہ۔ آپ سلسلہ ابوالعالیہ جہانگیری رضائی عنایتی کے مشہور و معروف اور مقتدر خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کا مزار مقدس علامہ اقبال ٹاؤن شہر کراچی پاکستان میں ہے۔ مزار پاک کے نیگرہ آپ کے صاحبزادہ حضرت صوفی الحاظ محمد ریحان یعقوب خان صاحب ہیں۔ حضرت مولانا صوفی نور الحسن شاہ خان صاحب عرف دادا میاں رضائی عنایتی راحتی ابن چھیلا خان صاحب سابق امام مسجد قصبہ بشوری شریف تحصیل ملک ضلع رامپور، اپنے پیر و مرشد کے نہایت ہی عاشق زار اور بزرگان سلاسل سے عقیدت و محبت فرمانے والے اور مسجد کے امام جس میں قطب العالم حضرت خواجہ مخدوم محمد نبی رضا شاہ قدس سرہ العزیز نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور جس میں آپ نے 40 روزہ چلہ کا اہتمام فرمایا تھا، اور جس میں حضور سیدنا شیخ العالم حضرت خواجہ مخدوم الحاظ محمد عنایت حسن شاہ اور سند السالکین راحت العاشقین حضرت خواجہ مخدوم راحت حسن شاہ اور آپ کے شہزادہ حضرت سند الاولیاء محبوب مصطفیٰ خواجہ مخدوم الحاظ محمد فصاحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا فرمائی، اور دادا میاں خان صاحب قبلہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہی کے خاندان کے افراد مسجد میں باحیثیت امام رہے، اور آج بھی اسی خاندان کو یہ عز و شرف حاصل ہے۔ حضرت صوفی کلن شاہ، حضرت صوفی عبد الرحیم شاہ، حضرت صوفی بنی حسن شاہ، حضرت صوفی حشمت علی خان، حضرت مولانا صوفی محمد عمر شاد، حضرت صوفی محمد امین شاہ جبل پوری، حضرت صوفی دراب خان، حضرت صوفی محمد نذیر خان، حضرت صوفی نسیم احمد شاہ مراد آبادی، حضرت صوفی عبد الشکور شاہ عرف بلو شاہ لکھنوی وغیرہ، یہ وہ بزرگ اور صاحب تصرف حضرات ہیں جن کا ذکر سلسلہ عالیہ میں نہایت احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور انہیں قابل رشک حضرات میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان حضرات کی حالات میں انقلاب عظیم درگاہ شریف حضور قبلہ عالم محبوب فخر العارفین میں حاضری کی وجہ سے رونما ہوا۔ حضرت صوفی محمد شفیع شاہ عنایتی ساکن صدر بازار لکھنؤ خاص خادم درگاہ آپ کے قابل قدر مریدوں میں تھے، اور دل و جان سے خدمت بجا لاتے اور آپ کے ہمراہ رہتے۔ علاوہ عزیز صوفی خدن شاہ عنایتی تکیہ بسوڑی شریف ضلع رامپور، صوفی محمد نبی شاہ عنایتی، صوفی احمد بنی شاہ عنایتی، صوفی محمد یاسین شاہ کراچی پاکستان، صوفی رفع خان تکیہ بسوڑی شریف ضلع رامپور، اور بہت سے حضرات جن کا پتہ اور تعداد صحیح طور سے نہیں معلوم ہو سکا حضور والا کے حلقہ بگوشان میں شامل ہیں، اور آپ کی ارادت ہدایت و تعلیمات سے مہر منیر کی طرح روشن ہو کر دنیائے آب و گل میں چمکے، اور اپنے فیض سے ایک زمانہ کو مالا مال فرمایا۔ حضرت صوفی محمد حسن شاہ عنایتی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کے پیر و مرشد کا خاص کرم تھا، اور آپ نے انہیں خوب نوازا، چنانچہ سلسلہ عالیہ جہانگیر ابوالعالیہ رضائیہ عنایتیہ کا فروغ آپ کی ذات مبارکہ سے سب سے زیادہ ہوا۔ بڑے بڑے ذلیل القدر علماء، فضلاء، حفاظ و قرہ و دانشوران صاحب عز و علم آپ کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو کر دنیا میں مثل آفتاب و ماہتاب چمکے۔ ہندوستان کے علاوہ بیرون ممالک میں آپ کے ارادت مندوں، مریدین و خلفاء کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ ان میں سے چند صاحب فیض بزرگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا حافظ و قاری الشاہ جلال الدین خضروی عنایتی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سلسلہ عالیہ کی عظیم الشان خدمت کی اور ہزاروں بندگان خدا کو علم و عمل سے سیراب فرمایا۔ آپ کا مزار مقدس گلستان مرشدی کیلا باڑی درگ شریف میں مرزائے خلائق ہے۔
حضرت صوفی الشاہ سید ابرار حسن عنایتی حسنی رحمۃ اللہ علیہ مزار اقدس فیروز آباد میں مرزائے خلائق ہے۔ حضرت مولانا صوفی غلام آصف پیر عنایتی حسنی الملقب فیض العارفین قدس سرہ، جن سے ایک زمانہ فیضیاب ہوا اور آج بھی دریائے فیض جاری ہے۔ آپ کا مزار اقدس تحصیل اترولہ ضلع بلرام پور یوپی میں مرزائے خلائق ہے۔ حضرت صوفی احمد حسن شاہ عنایتی حسنی رحمۃ اللہ علیہ ممبئی مالک احمدیہ و جہانگیریہ ہوٹل دوران حج و زیارت وصال ہوا۔ مزار اقدس مدینہ منورہ جنت البقیع شریف میں ہے۔ حضرت صوفی فضل الخالق شاہ رحمۃ اللہ علیہ عنایتی حسنی مزار اقدس پوسٹ بھارت گنج ضلع الہ آباد میں مرزائے خلائق ہے۔ حضرت صوفی ثناء اللہ شاہ عنایتی حسنی رحمۃ اللہ علیہ مزار اقدس لاہور پاکستان میں مرزائے خلائق ہے۔ حضرت صوفی نقیب اللہ شاہ عنایتی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نقیب آباد پاکستان میں روضہ اقدس مرزائے خلائق ہے۔ حضرت صوفی محمد کامل شاہ عنایتی حسنی رحمۃ اللہ علیہ مزار اقدس ریاست جہانگیر آباد میں مرزائے خلائق ہے۔ حضرت صوفی گلشیر شاہ عنایتی حسنی رحمۃ اللہ علیہ مزار اقدس چتاون پور مرزا پور میں مرزائے خلائق ہے۔ حضرت صوفی عبدالرزاق شاہ عنایتی حسنی رحمۃ اللہ علیہ پیلی بھیت شریف میں مزار اقدس مرزائے خلائق ہے۔ حضرت صوفی الحاظ بشیر اللہ شاہ عنایتی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار اقدس حضرت خواجہ مخدوم قطب الاولیاء حضور خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں قدس سرہ العزیز کے روضہ انور کے عقب میں واقع اسلامیہ قبرستان مال ایونیو لکھنؤ میں ہے۔ رضائے عنایتی بزرگوں میں ذلیل القدر بزرگ ہیں۔ آپ سے بھی ایک زمانہ فیضیاب ہے۔ ہنوز فیض الرحمت کا دریا جاری ہے۔ آپ کے مریدین و خلفاء کی تعداد کثیر ہے جو مختلف ملکوں و علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ راکم الحروف وارث علی بھی اسی بارگاہ پاک کا ادنا غلام ہے۔ حضرت صوفی محمد حسن شاہ رضائے عنایتی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر خلفائے مریدین از حضرت فرحت شاہ، حضرت صوفی نواب حسن میاں عنایتی حسنی قدس سرہ کرلا والے ممبئی مزار اقدس ضلع فتح پور قادی پور، حضرت صوفی نیاز حسن شاہ عنایتی قدس سرہ فتح گنج پوری ضلع بریلی، حضرت صوفی عبدالمجید شاہ عنایتی حسنی انٹاپ ہل درگاہ شیخ مصری قدس سرہ ممبئی، حضرت مولانا صوفی خوشحال شاہ عنایتی حسنی بہار گڑھ مظفر نگر، حضرت صوفی محمد منصور میاں عنایتی حسن عرف آبا فرید پور بریلی، حضرت صوفی محمد جمیل شاہ عنایتی حسنی حمیر پور ضلع باندہ، حضرت صوفی محمد صادق حسن عنایتی حسنی دہلوی، حضرت صوفی امانت رسول شاہ عنایتی حسنی کانپوری، حضرت صوفی غلام آصف شاہ حسنی عنایتی قدس سرہ کے ایک چہیتے مرید و خلیفہ حضرت صوفی بسم اللہ شاہ عنایتی حسنی آصفی رحمۃ اللہ علیہ مرید و خلیفہ اول مزار اقدس جری مری کرلا اندھیری روڈ ممبئی وصال شریف 14 رمضان المبارک 1224 ہجری بروز دوشنبہ سزادہ نشین صوفی محمد علی شاہ آصفی بسم اللہ۔ یہ وہ حضرات ہیں جو حضور قبلہ عالم دادا میاں قدس سرہ کے دامن اقدس سے لپٹے رہیں اور عرص پاک میں حاضر ہو کر فیوز و برکات حاصل کرتے رہے اور دربار عالی کی حاضری کو اس قدر لازم و مقدم جانا کہ شاید کبھی ناگاہ ہو۔ برابر اور مسلسل حاضری سے رحمت باری و توفیق ایزدی شامل حال رہی۔ جب تک یہ حضرات باقاعدہ حیات رہے دنیا میں محو خورشید کے مانند چمکتے دمکتے رہے، اور جب اس جہان فانی سے کوچ فرمایا کردامن ارد قبر انور میں تشریف لے گئے تو مخلوق خدا ان کے ذات پاک سے فیض و برکات کے حصول کے لیے امڑ پڑے۔ آج جو ان کی درگاہوں و خانقاہوں میں خلق خدا کا مجمع کثیر دھوم دھام اور بھیڑ بھاڑ ہے، یہ صدقہ ہے اس ذات پاک کا جو شاہ رضا اللہ کی رضا محبوب خیر الورا ہے، جسے دنیا قطب الاقطاب سراج السالکین محبوب فخر العارفین آفتاب ملت والدین صاحب والا تمکین حضور خواجہ مخدوم حضرت محمد نبی رضا شاہ اللہ شاہ المعروف دادا میاں قدس اللہ سرہ العزیز کے نام سے جانتی ہے۔ قطب عالم حضور دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی التفات۔
حضور سیدنا محبوب فخر العارفین حضرت خواجہ مخدوم محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں قدس اللہ سرہ العزیز اپنے برادر اصغر و مرید ہر دل عزیز سرخیل اولیاء آفتاب ملت و دین حضور سیدنا حاضی الحرمین شریفین حضرت خواجہ مخدوم محمد عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے غایت درجہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور واقعہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت حضرت قبلہ عالم قدس اللہ سرہ العزیز کے والد معظم حضور سیدنا مخدوم مناز شیخ طریقت آفتاب ہدایت کشور تاجدار معرفت حضرت علامہ و مولانا محمد حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم فانی سے رخصت ہو کر دار بقا کو اختیار فرمایا، اس وقت حضور سرخیل اولیاء حاضی الحرمین حضرت خواجہ مخدوم محمد عنایت حسین شاہ قدس اللہ سرہ العزیز نے عالم شباب کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، اور صدمہ جانکاہ کا اثر سب سے زیادہ حضور والا کی ذات اقدس پر پڑا تھا، جیسا کہ پچھلے اوراق میں گزر چکا۔ مگر قربان جائیے حضور قبلہ عالم علیہ رحمہ کی شفقت و عنایت پر کہ کبھی آپ نے احساس تک نہیں ہونے دیا کہ آپ بھی در بزرگوار کی نوازشات و عنایات سے محروم ہو چکے ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا زندگی میں کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ مجھے کسی شے کے لیے حضور والا سے عرض کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ آپ شب و روز میں متعدد بار خود ہی ارشاد فرماتے، عنایت حسن کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، کسی بھی طرح جھجکنے یا شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ حضور قبلہ کا تذکرہ فرماتے بے اختیار آپ دیدہ ہو جاتے، اور بسا اوقات درمیان تذکرہ ہچکے بند جاتی، اور بے قراری و آہوزاری کی کیفیت اس حد تک بڑھ جاتی کہ آپ بیٹھے ہوتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ٹہل ٹہل کر دل کو ڈھاڈس بندھاتے، چہل قدمی کرتے ہوئے غم غلط کرنے کی کوشش فرماتے، اور حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر زیر زبان لاتے، دنیا کے محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف زندگی کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اکثر فرمایا کرتے کہ حضرت کی زندگی کے بعد زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں معلوم ہوتا۔ دین حنیف اور سلسلہ عالیہ کی اشاعت۔ سرخیل اولیاء حاضی الحرمین شریفین حضرت خواجہ مخدوم محمد عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین حنیف اور سلسلہ عالیہ ابوالعلاء جہانگیریہ کی خوب اشاعت فرمائی۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزارہ اشخاص طائب ہو کر حلقہ بگوش سلسلہ ہوئے، اور کافی غیر مسلم اسلام کی حقانیت اور آپ کی صداقت و کرامت سے متاثر ہو کر دامن اسلام میں داخل ہوئے، اور بہت سے مسلمان فسق و فجور سے طائب ہو کر صالح اور نیک بن گئے۔ اکثر بدعقیدہ اشخاص حاضر خدمت ہو کر آپ کے لطف و عنایت، خلوص ذہنیت، اخلاق و محبت اور جلوہ سنیت دیکھ کر بدعقیدگیوں سے طائب ہو کر راہ راست پر آ گئے۔ غرض یہ کہ آپ کی ذات والا صفات اسلام اور خصوصاً سلسلہ عالیہ کے لیے نہایت نتیجہ خیز و فیض بخش ثابت ہوئی۔ نوٹ: عالیہ لفظ اعلیٰ سے مشتق ہے، جس کے معنی رفعت اور بلندی کے ہے۔ اسلاف کرام ہر سلسلہ کے ساتھ لفظ عالیہ کا اضافہ فرماتے تھے، چنانچہ حضور دادا میاں اور آپ کے برادر خرد تک اور آپ کے اہل خاندان کے افراد و سزادگان بھی آستانہ شریف کو آستانہ عالیہ فرمایا کرتے تھے۔ اس جمن میں ایک چشمدید واقعہ جسے آپ کے خلیفہ ارشد حضرت صوفی الحاج بشیر اللہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ نے اراقم الحروف سے بیان فرمایا کہ آستانہ عالیہ حضور خواجہ مخدوم محمد نبی رضا شاہ قدس اللہ سرہ العزیز کے خانقاہ شریف کے حجرے میں حضرت حاج الحرمین خواجہ مخدوم محمد عنایت حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند مریدوں کے ہمراہ تشریف فرما تھے کہ کچھ دیوبند سے تعلق رکھنے والے مولوی حضرات بغیر سے زیارت حاضر ہوئے۔ ٹھیک اسی وقت حضور والا کا ایک خاص مرید حاضر بارگاہ ہوا۔ حسب معمول وہ قدموں پر گرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اسے ایک زوردار دھکا دیا، جس سے وہ دور جا گرا۔ مولوی حضرات کے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے اور کیوں آپ نے اسے دھکیل دیا۔ مصافحہ و مزاج پرسے کے بعد مولوی حضرات رخصت ہو گئے۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے اس مرید سے فرمایا کہ بیٹے، احتیاط بھی کوئی چیز ہے،
اہل معرفت کے نزدیک قدم بوسی جائز اور احسن مانی جاتی ہے، مگر عوام خاص کر دیوبندی عقائد کے لوگ اسے غلط مطلب نکال کر افواہ پھیلانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا انہیں ایسا موقع ہی مت دیا جائے جس سے وہ دوسروں کو بدعقیدگی کی طرف مائل کر سکے۔ اس مرید سید کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اسے چادر و تبرک عنایت فرما کر رخصت کیا۔ وہ نہایت فرحت و مسرت کے انداز میں وہاں سے لوٹا۔ جلوہ نگاہ یا کرامت۔ راکم الحروف کے مرشد برحق حضرت الحاج صوفی بشیر اللہ عنایتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارادت کا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ عرس رضائیہ کے موقع پر حاضر آستانہ ہوئے۔ اس وقت محفل سماع میں رقص و سرور کی کیفیت تھی۔ ہمارے ہمراہ محمد یعقوب وکیل صاحب تھے۔ چونکہ ہمارے خاندان کے اکثر و بیشتر لوگ مسلک دیوبندی تھے، اس وجہ سے ہم پر وہی رنگ چھایا ہوا تھا۔ جہاں عرس و سماع تو قضا کسی مزار پر حاضری کو بھی بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ ہم دونوں اپنے ساتھ بڑی بڑی سوئیاں لے کر گئے تھے اور راستے ہی میں طے کر لیا تھا کہ جیسے ہی کوئی محفل میں رقص کے لیے اٹھے ہم فوراً پروگرام کے مطابق اس کے جسم میں سوئی چبھو دیں گے۔ ہم اپنا کام کرنے کی غرض سے محفل کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ اچانک ہماری نگاہ محفل میں بیٹھے ہوئے مستق نصیر سفید ریش بزرگ پر پڑی، جو ہمیں انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ ہم ان کے قریب پہنچے، انہوں نے ہمارے شانے پر اپنا دست شفقت رکھا۔ پھر ہم دونوں کو کچھ خبر نہیں کہ ہم کہاں اور کس حال میں تھے۔ ہاں جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ جو نیا کرتا پہن کر گھر سے چلے تھے وہ تار تار ہو چکا تھا اور سر کی ٹوپی کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں کھو گئی۔ یعنی حضور مخدوم حاجی الحرمین خواجہ محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دست نورانی شانے پر پڑتے ہی ہم دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئے اور عالم کیف و سرور میں وہی کچھ کرنے لگے جس سے اعتراض رکھتے تھے۔ حضرت کی دست بوسی کر کے گھر واپس لوٹے۔ ساری رات عجیب کیفیت رہی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس حال کا شکار صرف ہم ہیں، لیکن صبح کو ملاقات پر جناب محمد یعقوب وکیل صاحب نے بتایا کہ میاں صرف تم ہی نہیں، میرا بھی یہی عالم رہا۔ آخر ہم دونوں نے طے کر لیا کہ ہم ضرور حضور والا کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو جائیں گے۔ 17 چکر دوڑا کر مرید کیا۔ اس کے دوسرے روز نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہم دونوں صوفی بشیر اللہ شاہ محمد یعقوب وکیل خان صاحب حضور والا کی خدمت بابرکت میں شیرنی لے کر بغیر سے بیعت حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت نماز اشراق ادا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر تبسم ریز ہو کر فرمایا کہ صاحب زادو صرف مٹھائی لے کر آئے ہو، تمہاری وہ سوئیاں کہاں گئیں؟ ہم دونوں قدموں پر گر کر معذرت کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، حضور وہ ہماری نادانی اور بھول تھی، کیا ہم کو آپ نے معاف نہیں فرمایا؟ ہمارے سروں پر دست شفقت پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صاحب زادو ابھی تم بچے ہو، نادانی اور بھول یہ تو بچوں کا کام ہی ہے، ہم نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت نے خادم سے چائے اور ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ حاضر کیا گیا۔ ہم دونوں نے حضرت کے ہمراہ ناشتہ کیا اور چائے پی۔ رخصت ہونے سے پہلے ہم نے عرض کیا، حضور ہم آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اسی غرض سے شیرنی ساتھ لائے ہیں۔ آپ نے نہایت محبت و شفقت کے انداز میں فرمایا، بیٹے جاؤ، ابھی تم کم عمر ہو، مرید ہونے کے لیے پھر سوچنا۔ شیرنی واپس کرتے ہوئے فرمایا، اسے لے جاؤ اور اپنے والدین بہن بھائی وغیرہ کو کھلا دینا۔ اس وقت ان دونوں حضرات کی عمر کیول 16 سال تھی۔ کچھ ماہ بعد پھر حاضر خدمت ہوئے، پھر آپ نے سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ اس طرح متعدد بار حاضر خدمت ہوئے، مگر ہر مرتبہ مایوس ہو کر لوٹنا پڑا۔ لیکن ہماری تڑپ کچھ اس قدر بڑھی کہ ہم نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو، کتنے ہی مرتبہ ہمیں واپس ہونا پڑے، ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ جب تک حضور والا مرید نہ کر لے، ہم اسی طرح التجائے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آخر 15-16 مرتبہ حاضری کے بعد ایک روز ارشاد فرمایا کہ اب تم لوگ اس لائق ہو گئے ہو کہ تمہارے نیک جذبات و حسن عقیدت کے پیش نظر سلسلہ عالیہ میں داخل کر کے حلقہ بگوشوں کو شامل کر لیا جائے، اور ان دونوں حضرتوں کو بیعت کے شرف سے مشرف فرما کر تعلیم و تلقین سے نوازا اور عقیدت انبیاء و اولیاء میں خوب پختگی عنایت فرما دی۔
जिससे यह देवबंदियों वहाबियों के गढ़ में रहते हुए और खानदान के बेशतर अफराद को बदअकीदगी में घिरे हुए देखकर और उनके दरमियान रहकर भी न सिर्फ अपने अकीदे पर जमे रहे बल्कि हयात ज़ाहिरी की आखिरी सांस तक सुन्नियत और सिलसिले आलिया की अशात की सही पैहम करते रहे रहमतुल्लाह अलैह। हाजत रवाई व करामात। हाजत रवाई का यह आलम था कि बिना साइल की हाजत रवाई फरमाए आपको करार नहीं आता था। चुनांचे कैसा भी शख्स किसी किस्म की हाजत रखता आप उसे जरूर पूरी फरमाते और खाली हाथ वापस न लौटाते। कोई भी मुरीद या अकीदतमंद हाजिर होता तो रुखसत होते समय उससे दरियाफ्त फरमाते कि कोई हाजत या जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ बताओ। अक्सर अपनी जेब से ज़्यादा राह किराया वगैरह का इंतजाम फरमाते। एक मर्तबा तराई इलाका का एक शख्स जेला बस्ती यूपी का बाशिंदा हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया कि हमारे इलाके में सख्त बाढ़ की वजह से कई मकान तबाह हो गए, अनाज वगैरह बह गया, सख्त मुश्किल का सामना है। आपने आपदीदा होकर फरमाया कि फिर तो तुम्हारे बाल बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे, वो कैसे और किस तरह गुजरे औकात कर रहे होंगे। यह फरमाकर आपने उसे 2000 रुपये नकद और कुछ गल्ला इनायत फरमाया। इतनी बड़ी रकम उसने कभी देखी न थी। वह कदमों पर गिर पड़ा और रो रो कर अर्ज करने लगा कि पूरे 15 दिन से ठोकर खा रहा हूँ, दर बदर मारा मारा फिरता हूँ। जिससे भी मदद मांगी उसने तवज्जो भी न दिया। मेरे हाल जार पर किसी को तरस न आया और मुझे किसी ने एक ढेला भी न दिया और आपने इतना रहम करम फरमा दिया, मैं किस जबान से शुक्रिया अदा करूं। आपने जवाबन इरशाद फरमाया, बाबा हमने शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं दिया, यह तो तुम्हारा हक है और हक अदा करने में शुक्रिया की हाजत नहीं होती। यह करम व दस्तगीरी देखकर वह हैरान व शस्तर रह गया और दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। आपकी ज़ाते वाला सिफात से जिस कदर करामतों का ज़ुहूर सुदूर हुआ, अगर बिल तफसील इसका जिक्र किया जाए तो एक ज़ख़ीम किताब तैयार हो जाएगी। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप खानकाह शरीफ में जलवा अफरोज थे। मुरीदीन व मुतालिकीन को पंद व नसीहत फरमा रहे थे कि लखनऊ के एक नवाब साहब हाजिर खिदमत हुए। उनके हमराह एक 10 साल की लड़की थी जिसे बरस सफ़ेद दाग का मर्ज हो गया था। काफ़ी इलाज व मुआलजा के बाद जब सेहतयाबी न हुई तो वह उसे साथ लेकर अरसे हाल के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए और बताया कि हुजूर अब तो शिफा की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। जितना इलाज कराता हूँ उतना मर्ज में इजाफा होता जाता है। पहले तो सिर्फ हाथ में था, अब तो सारे जिस्म में फैल गया है। इस मर्ज को लोग मौसी और मनहूस समझते हैं। बाज तो इसे कोढ़ के मर्ज से ताबीर करते हैं। लड़की का मामला है, अगर यह ठीक ना हुई तो उसके लिए रिश्ता नामुमकिन हो जाएगा। आपने देखकर इरशाद फरमाया, मियाँ यह तो सिवहा है जो जिस्म में खुश्की की वजह से पड़ जाता है, यह सफ़ेद दाग का मर्ज नहीं है। यह फरमाकर थोड़ी सी मिट्टी मंगा ली और फरमाया कि यह मिट्टी बच्ची के जिस्म पर मल दो। मिट्टी का मिलना था कि फौरन पूरे जिस्म के दाग गायब हो गए। नवाब साहब कदमों में गिर गए। आपने उठाकर शफकत व मोहब्बत से फरमाया, मियाँ इसका इलाज यही था। यकीनन यह हुजूर वाला की करामत थी जिसके ज़हूर पजीर होने के बाद आपने इस पर पर्दा डालने की सही फरमाई, वरना बरसों तक इलाज व मुआलजा के बाद जो मर्ज ख़त्म न हुआ सिर्फ ज़मीन की मिट्टी लगाने से क्यों कर ख़त्म हो सकता है। अकल वालों के लिए इशारा काफ़ी है। एक पान फरोश की बीबी अरसा दराज से बे औलाद थी जिसकी वजह से बहुत मखमूम व रंजीदा रहा करती थी। आपकी बेहद अकीदतमंद थी लेकिन अर्ज़ हाल की हिम्मत न होती थी। जब भी दीदार फैज़ आसार से मुशर्रफ होती जी में आता कि पूरी कैफियत बयान कर दूँ, मगर ऐसा महसूस होता कि ज़बान पर कफल लग गया हो। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अर्ज़ करें और क्यों अर्ज़ करें। आखिरकार एक रोज़ आपने खुद ही इरशाद फरमाया, बेटी तुम कुछ कहना चाहती हो, खुशी से कहो, बिला खौफ कहो। इतना सुनना था कि वह कदमों में गिरकर आहोजारी करने लगी। उसने रो रो कर अर्ज किया, हुजूर आपकी बेटी की मुद्दत से गोद खाली है। अपने उम्मीदों के गुलशन में एक महकता हुआ फूल चाहिए।
مجھے یقین ہے کہ آپ کی نگاہ کرم سے میری آشا کے بگیا میں پھول ضرور کھل جائے گا۔ آپ نے درگاہ شریف کی مٹی عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسے پان میں ملا کر کھا لینا اور آستان عالیہ پر حاضر ہوتے رہنا۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے وعدہ حاضری کے ساتھ واپس ہوئی۔ کچھ ہی عرصہ میں اس کے یہاں ایک چاند سا حسین اور خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ وہ پھولے نہ سمائی، اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ پیدائش کے دوسرے ماہ وہ بچے کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا، چلو تم خوش ہو گئی، تمہاری مراد بر آئی، خدا تمہارے بچے کو سلامت رکھے۔ وہ لاکھوں دعائیں دیتی ہوئی نثار اور بلہار ہوتی ہوئی شادہ و فرحاں گھر واپس ہوئی۔ حضور شیخ الاولیاء حاجی الحرمین شریفین حضرت خواجہ مخدوم محمد عنایت حسن شاہ قدس اللہ سرہ العزیز کی تاریخ ولادت 22 محرم الحرم 1302 ہجری اور تاریخ وصال شریف 4 شوال المکرم 1360 ہجری۔ اس طرح حضور والا کی عمر شریف 58 سال کچھ ماہ ہے۔ آپ کا عرس مقدس شوال المکرم عید کی چاند میں 2، 3، 4، 5 تاریخوں میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ نورانی اور عرفانی ماحول میں ہوتا ہے۔ رہتی دنیا تک رہے اس باغ کی یا رب بہار، پھولتا پھلتا رہے یوں ہی گلستان حسن۔ صبر و استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ، یا الہی ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان حسن۔ کیسے کیسے معرفت کے پھول کھلتے ہیں یہاں، آ کے دیکھے تو کوئی رنگے گلستان حسن۔ اپنے مولا کے قدم کے سائے کے نیچے جئیں، اور مرنا ہو تو ان کے آستانے پر مریں۔ زندگی اور موت ہو ان کی رضا کے واسطے۔ میرے احباب طریقت بھی رہے آباد و شاد، دین و دنیا میں بزاز و کرام و با مراد۔ فضل فرما جملہ اخوان الصفا کے واسطے۔ تا ابد مولا ہمارے شمع بس میں جا رہیں، اور ہم سو جان سے پروانہ صفت قرباں رہیں۔ کر عطا ہم سب کو سو جان فدا کے واسطے۔